So in our 38th lecture, we are again going to talk about cooperative learning. We will discuss one kind of cooperative learning tasks that they are group projects. Start करते हैं कि आज के लेसन में हम क्या करेंगे. So हम reinforce करेंगे आइडिया को जो हमारा प्रीवियस लेसन के अंदर हमने देखा था कि how to assess group tasks. उसको छोटा सा recap करके then we will move to essentials of group learning. We will talk about project learning. We will see theoretical support on project learning regarding thinking skills. We will see essential components of learning projects, and the last thing which we will discuss, that would be kinds of projects or kinds of learning projects. So start करते हैं assessment के साथ. It is always a concern for teachers how to assess group work. हम ग्रुप वर्क इसलिए भी नहीं करवा रहे होते कि हमारा क्लेम ये होता है उसमें कि इससे हमें पता नहीं चलता कि इंडिविजुअल्स की क्या परफॉर्मेंस है. ग्रुप परफॉर्मेंस के अंदर इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस हाइड हो जाती है. एज अ रिजल्ट जो बच्चे हैं जो काम नहीं करते वो कभी नहीं करते, और जो करते हैं वो ज़्यादा करते चले जाते हैं. सो व्हाट कैन बी डन. हमने इसके ऊपर फोकस किया था कि टीचर्स को इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस भी असेस करनी चाहिए और ग्रुप की भी करनी चाहिए, और ग्रुप की एफर्ट्स को रिकग्नाइज भी करना चाहिए. सो जो आपका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है इट शुड बी इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके पास एक क्रिकेट टीम का मैच है, फुटबॉल का मैच है, हॉकी का मैच है, तो टीम जीतती है, टीम की रिकग्निशन है. साथ में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर मैन ऑफ द मैच भी मिलता है. सो ग्रुप एफर्ट इज देयर, ग्रुप रिकग्निशन इज देयर, बट यू नीड टू नो व्हाट इज इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन इन दैट. एक छोटा सा मैं एक आपको सिचुएशन दे रही हूँ, उस सिचुएशन को देखें एंड कम अप विद योर आंसर्स कि टीचर क्या ठीक कर रही है या नहीं. सिचुएशन क्या है कि वेन एवर मिस आमना यूजेस जिक्सॉ इन हर सोशल स्टडीज क्लासेस शी गिव्स 3 grades. A quiz grade that assesses individual knowledge of the material, an individual grade for contribution to the group, and a group grade that reflects the group's accomplishment. Is her grading congruent with the cooperative learning spirit? No. The grading system penalizes students if their teammates do not perform well. Yes, the grades reflect a balanced assessment of individual and group achievement. Yes, third one, the grades will reward motivated students who exhibit independence. No, the grading system overemphasizes individual accountability. आपका क्या ख्याल है कि आप इसमें से इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? हो क्या रहा है कि मिस आमना जब भी जिक्सॉ रीडिंग करवाती हैं, व्हाट डज शी डू? शी गिव्स 3 grades टू ईच स्टूडेंट. एक है क्विज ग्रेड कि टीचर ने बच्चों को टेस्ट दिया या क्विज दिया और देखा कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, क्या नॉलेज है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का. द सेकेंड ग्रेड इज इंडिविजुअल ग्रेड. ये वो ग्रेड नहीं है जो कि आपके क्विज की परफॉर्मेंस के ऊपर है, बल्कि ये वो ग्रेड है जो कि आपका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ग्रुप, कि आपको अगर आता है हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रुप, देन एन इंडिविजुअल इज गेटिंग अ ग्रेड. और द थर्ड ग्रेड इज ग्रुप ग्रेड, कि ग्रुप अचीवमेंट के ऊपर क्या है. 4 ऑप्शंस हैं. पहली ये कि ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है ग्रेडिंग सिस्टम का, कि इससे तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उनको पिनलाइज होंगे अगर टीममेट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे. यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रद्द कर सकते हैं इसको, कि ऐसा नहीं है. टीम्स आर नॉट बीइंग पिनलाइज्ड फॉर द इंडिविजुअल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रेड्स हैं, क्विज ग्रेड एंड इंडिविजुअल ग्रेड. वो इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस के ऊपर आ रहे हैं.
So actually teams are not being penalized. Second option, actually yes, the grades reflect a balanced assessment of individual and group achievement. Yes, یہ بالکل فیئر طریقہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈینٹس کو آپ صرف اس چیز پہ اسیس نہیں کر رہے کہ ان کو انڈیویجول نالج کتنا ہے، بلکہ آپ یہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے گروپ کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں اگر آپ نے صرف اس کو انڈیویجول کے اوپر رکھا اور گروپ کے اوپر رکھا تو پھر انڈیویجول جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے گروپ کے اندر. ان کو یہ ہوگا کہ ہمارا کمپیٹیٹیو اسکور جو ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. سو اس ٹیچر نے کیا کیا ہے کہ ساتھ میں ایک انڈیویجول گریڈ بھی ڈال دیا ہے سو دیٹ ایوری اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ, ایوری اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو کوآپریٹ. تھرڈ آپشن کہ موٹیویٹ کرے گا اسٹوڈینٹس کو فار انڈیپینڈنس. نو, یہاں پہ جو یہ گریڈنگ سسٹم ہے یہ انٹر ڈیپینڈنس کے لیے ہے, ناٹ فار انڈیپینڈنس. انڈیپینڈنس کا صرف ایک گریڈ ہے, دیٹ از کوئز گریڈ. دوسرے دونوں گریڈز جو ہیں چائلڈ وڈ ارن دوز گریڈز آن انٹر ڈیپینڈنس, کہ جتنا ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے گا, انٹر ڈیپینڈنٹ ہوگا, تو پھر اس کو یہ والے گریڈز ملیں گے. لاسٹ آپشن تو بالکل غلط ہے کہ اس میں ایکچولی اسٹوڈینٹس کی انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اوور ایمفیسائز ضرور ہو رہی ہے, لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ٹیم پرفارمنس جو ہے اس کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. انڈیویجولس کا کنٹریبیوشن ہے اور انڈیویجول گریڈ جو ہے اس میں انڈیویجول کا کنٹریبیوشن ٹورڈز ٹیم ہی ہے. سو انڈیویجول پرفارمنس جو ہے اس کے اوپر فوکس اتنا نہیں ہو رہا. سو being teachers, we are concerned about assessment of group work. That's why we are reluctant to use group activities in our class. But after learning about how to assess group activities in different ways, now we will try to include group activities in our routine lessons so that we can ensure students knowledge development, skill development as well as attitude development. اب ہم بات کرتے ہیں کہ what are different essentials of cooperative learning. There are 4 essentials of cooperative learning and these 4 essentials must be planned for group work. اگر یہ essentials جو ہیں ان کو ہم پلان نہیں کریں گے, our group work would be disaster. We will not be able to hold a meaningful activity in class, meaningful learning activity. So if we want a meaningful learning activity, then we must ensure these 4 essentials. What are they? They are, we need to plan how to form heterogeneous groups. Do remember, heterogeneous grouping or heterogeneous groups, they are spirit of cooperative learning. کہ ہمارے جو گروپس ہوں اس کے اندر ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. وی نیڈ ٹو پلان ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو میک ہیٹروجینس گروپس. ایک بات یاد رکھیے گا کہ رینڈملی بھی آپ بنائیں تو موسٹلی یو گیٹ ہیٹروجینس گروپس. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کی کلاس کے اندر ایک جو اسٹرکچر ہوتا ہے کہ دیر آر موسٹ آف دا اسٹوڈینٹس آر ایوریج اچیورس, سم آر ہائی اچیورس, سم آر لو اچیورس. اور ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ نے ان کو گروپنگ کرنے شروع کی ہے, آپ کوئی بھی طریقہ بنائیں گے تو ایک گروپ کے اندر ہی سارے کے سارے لو اچیورس چلے جائیں گے, ایک ہی گروپ کے اندر سب کے سب ہائی اچیورس چلے جائیں. اٹ یوزلی ڈزنٹ ہیپن. سو یو مے یوز رینڈم گروپنگ اسٹریٹجیز ٹو میک گروپس ان یور کلاسز. Next essential of a group work is that how students are to work in their groups. کہ اسٹوڈینٹس نے اپنے گروپس میں کام کیسے کرنا ہے, اس کو بھی آپ نے پلان کرنا ہے. اٹ مینس دیٹ یو نیڈ ٹو جاٹ ڈاؤن آل دا اسٹیپس کہ اس وقت میں بچے یہ کریں گے, نیکسٹ پہ یہ کریں گے, اینڈ دو اسٹیپس وڈ بی ود یور اسٹوڈینٹس. وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز کہ ہم بچوں کو ڈائریکشنز اتنی کلیئر دیں, انسٹرکشنز اتنی کلیئر دیں کہ ان کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. وہ بار بار ٹیچر کے پاس نہ آئیں کہ ٹیچر واٹ ٹو ڈو نیکسٹ اور اس میں کیا مسئلہ ہے. دے شوڈ ناٹ کم ٹو یو all the time for their problems. You should provide them well structured directions.
Next essential of cooperative learning is that how rewards are going to be distributed. You need to tell students right in the start of the task कि you would be rewarded in this way. اگر آپ نے بعد میں بتایا تو بچے ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ اگر مس ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. So do tell them before you start the activity. The fourth essential of cooperative learning is how much time is required. You need to communicate your expectations of time to the students. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ٹوٹل ٹائم ان کے پاس کتنا ہے اور کس کس ایکٹیویٹی کے لیے ان کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا, کم ٹائم چاہیے ہوگا, and they are supposed to finish the task in this given time. So these are 4 essentials of cooperative learning. Whenever you plan a cooperative learning task, ensure that you plan all these things. And after planning all these things, you communicate goals to your students, you take care of the syntax, and in that way your group activities would be actually motivating factors for your students for learning and for you for teaching as well as learning. Let's talk about some advantages of cooperative methods. ہم نے اس کے اوپر بہت بات کی اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر کہ یہ کیوں ضروری ہے. اس کو صرف ایک سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے آپ اسٹوڈینٹس کی لرننگ انشور کروا سکتے ہیں in 3 domains which are cognitive domain, psychomotor domain as well as affective domain. So اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے. تو کوپریٹیو لرننگ ایکچولی وہ لرننگ اسٹریٹجیز ہیں جس سے بچوں کی لرننگ ان تمام ڈومینس میں ہوتی ہے. وی کین انشور ہولسٹک لرننگ آف دا اسٹوڈینٹس. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں لمیٹیشنس کی, کیونکہ ایڈوانٹیجز پر تو وی کین ٹاک اینڈ ٹاک, وی کین ٹاک فار آورس. لمیٹیشنس کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ کوپریٹیو لرننگ کی لمیٹیشنس کیا ہیں. آپ کا کیا خیال ہے سب سے بڑی لمیٹیشن کیا ہے؟ The biggest limitation is the mindset. ہمارا مائنڈ سیٹ ایٹ ٹائمز ہوتا ہے اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں, وی ایزیوم کہ کوپریٹیو لرننگ اسٹریٹجیز یا گروپ ایکٹیویٹیز سے صرف بچے کھیل کود کے فارغ ہو جائیں گے, اس سے کوئی گین نہیں ہوگا, شور ہوگا, بچے جو ہیں انڈیویجولی تو سیکھ نہیں سکیں گے. اور ہمارے نزدیک سم ٹائمز لرننگ کا مطلب ہوتا ہے کتابوں کو یاد کرنا. ایک بچہ جس کو کتاب یاد نہیں ہے, چاہے وہ سائنس کی ہے, انگریزی کی ہے, اردو کی ہے, اسلامیات کی ہے, اگر اس کو اس کا کانٹینٹ زبانی یاد نہیں ہے, وی ایزیوم دیٹ چائلڈ از ناٹ اے گڈ لرنر. تو جو اس کی لمیٹیشن ہے سب سے بڑی وہ مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ کتابوں کو یاد کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ بچوں نے لرن کیا ہے. کتابوں کو یاد کرنا از اے ویری لو لیول لرننگ. دیٹ از کریمنگ, دیٹ از روٹ لرننگ اونلی. لرننگ جو ہے وہ تو آپ کی 3 ڈومینز میں ہونی چاہیے, اور 3 ڈومینز کے اندر بھی ہائیسٹ لیول کے اوپر آپ کو جانا چاہیے. ہاؤ کین یو لرن کوپریشن if you are never asked to cooperate with each other? How can you learn cooperation if you are always put in competitive structures? How can you learn cooperation when all the time teacher is going to ask you to do a competition, quiz or competition? تو ہم جب ہمیشہ بچوں کو کمپٹیشن کے اندر ہی ڈالتے رہیں گے تو بچے کوپریشن کیسے سیکھیں گے؟ They will learn only competition. اور وہ ساری زندگی جب اسکول لائف سے, کالج لائف سے, یونیورسٹی لائف سے نکل بھی جائیں گے, they will keep competing with the people. They will never cooperate with the people. Competition چاہے سڑک کے اوپر ہوگا, جہاں پر روڈ کے اوپر جاتے ہوئے لوگ, آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, کسی پہ بھی جا رہے ہیں, تو آپ فرسٹ آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, ہارن دیتے ہوئے کہ دوسرے لوگ آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیں, آپ جلدی پہنچ جائیں. آپ ہاسپٹلس میں جائیں گے تو اگین یو وڈ وانٹ ڈاکٹرز ٹو اٹینڈ یو. باقی کے مریضوں کو جتنی مرضی ایمرجنسی ہے, ہمیں
यही करना होगा, and it happens all around us. This is because we never learn cooperation in our school lives, in our academic lives. اور اس بڑی ایج تک آتے آتے ہمیں کوپریشن کا اسپرٹ ہی ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے. سو we need to change mindset. Mindset is the biggest limitation when we talk about cooperative learning. And then there is some fear of management and assessment. Many students, particularly those who excel in the more traditional individualistic reward structures, will likewise object to approach in which interdependent activities are valued and rewards are shared. Again, ہمیں انڈیویجول اسٹرکچرس کی عادت ہوتی ہے. دیٹس وائی یوزلی وی آر ناٹ ویری اوپن ٹو کوآپریٹو لرننگ اسٹریٹجیز. تو اس میں ٹائم ایشو نہیں ہے, اٹ کین بی مینیجڈ. اگر ہم اسینشیلس کو پلان کر لیں, if we are able to plan 4 essentials of cooperative learning, and if we keep that syntax of cooperative learning intact, I tell you that cooperative learning activities would be of great success. پھر کوآپریٹو لرننگ کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, صرف اور صرف اس کی ایک لمیٹیشن ہے, دیٹ از دا بگیسٹ لمیٹیشن, اور وہ ہے مائنڈ سیٹ کی. ابھی میں آپ کو کچھ پکچرز دکھاتی ہوں, اور پکچرز آپ دیکھیں اور بتائیں, سوچیں کہ یہ پکچرز کس چیز کے متعلق ہیں. ابھی جو آپ نے پکچرز دیکھی, یہ پکچرز تھیں ڈفرینٹ ایگزیبیشنز کی. کچھ پکچرز تھیں سائنس ایگزیبیشن کی, کچھ پکچرز تھیں آرٹ ایگزیبیشن کی. ان کے اندر کیا بنا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں جو تھیں ایگزیبیشن کے اندر, اس پہ کافی بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے. یہ کیا تھا؟ دے ور آل گروپ پروجیکٹس. کچھ انڈیویجول پروجیکٹس بھی تھے آرٹ ورک کے اندر, لیکن باقی کی جو سائنس کی ایگزیبیشن تھی موسٹلی ان پکچرز کے اندر آپ کو نظر آیا ہوگا گروپس کے نام. سو دے آر گروپ پروجیکٹس. گروپ پروجیکٹس اور پروجیکٹ لرننگ کیا ہے, اس کا اسپرٹ کیا ہے, اس کو کیوں کرواتے ہیں, تو ابھی اس پہ نظر ڈالتے ہیں. ریسرچ کیا کہتی ہے ریگارڈنگ پروجیکٹ لرننگ؟ If projects are structured properly, they allow the learner or groups of learners to be immersed in one big idea or to work towards one common goal. The project challenges learners to use a variety of skills and intelligence and allows them to be involved in meaningful activity. Projects tend to be multidimensional and they encourage learners to extend their understanding of the content beyond the classroom and into the real world. It is important for the teacher to consider students' developmental level when designing projects. So ابھی ہم نے جو بات کی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروجیکٹ لرننگ کے بہت سارے فوائد ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ ہے کہ ایکچولی پروجیکٹس آر ملٹی ڈائمینشنل. ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹس کو کرنے کا کہ آپ کی جو لرننگ ہے دیٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو کلاس روم سچویشن. یو کین اپلائی دیٹ لرننگ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم سچویشن. تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی لرننگ جو ہے یہ صرف اور صرف بکش لرننگ نہ ہو, اس کے علاوہ ہو, دے شوڈ بی ایبل ٹو سالو پرابلمس, دے شوڈ بی ایبل ٹو انٹریکٹ with the people, they should be able to develop their communication skills and particularly life skills. We may ask them to work on projects, particularly group projects. جب گروپ ورک ہوگا تو گروپ ورک کی جتنی بھی اسینشلز ہیں اور اس کے جتنے بھی فیچرز ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے, اس کے سارے ایڈوانٹیجز ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں پروجیکٹ کے اندر ایک انوویشن کا پہلو ہے. جب ہم اس کو آئی ول کمپیئر اٹ ود جگسا ریڈنگ. جگسا ریڈنگ کے اندر کیا تھا, اٹ واز این ایکٹیویٹی, اٹ واز اے کوآپریٹو ایکٹیویٹی جو بچے کر رہے ہیں. جو پروجیکٹ لرننگ ہے یہ ایک یونیک طرح کی اس طرح سے ایکٹیویٹی ہے کہ الٹیمیٹلی یو پروڈیوس سم تھنگ, سو دا فوکس از آن دا پروڈکٹ. پروجیکٹ لرننگ اگر آپ گروپس کے اندر کروا رہے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہوگی. اس کے اندر پروسیس بھی ہوگا
because students are carrying out that activity in cooperative setting. تو اس میں پروسیس بھی انوالوڈ ہوگا اور الٹیمیٹلی کوئی پروڈکٹ بھی آئے گی. عام طور کے اوپر پروجیکٹ کے اوپر جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اٹس اورینٹیشن از ویری مچ پروڈکٹ اورینٹیشن, پروسیس مسنگ ہے. لیکن اگر آپ کوآپریٹو پروجیکٹس کرواتے ہیں تو یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا, بیکاز اٹ وڈ انکلوڈ اے فل فلیج پروسیس ایز ویل ایز اے پروجیکٹ اور ایز ویل ایز اے پروڈکٹ. So projects are actually important. They are one component of or one part of learner-centered activities or learning activities. Project learning is not a teaching activity, rather it is a learning activity. Project learning کا thinking skills کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ Skills needed to accomplish the project will usually include problem solving, critical and creative thought, and the ability to present information to others. According to Chapman and Freeman, there are two factors that need to be considered: the student's ability to process information and the way in which the project will be used to extend the learning experience in particular content area. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تھنکنگ اسکلس کے حوالے سے تو پروجیکٹ لرننگ ڈیفینیٹلی انہانسز تھنکنگ اسکلس آف دا اسٹوڈینٹس. لیکن اس میں دو فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ وی نیڈ ٹو نو دا ایبلٹی آف اسٹوڈینٹس ٹو پروسیس انفارمیشن. یہ ٹیچر کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بچے جو ہیں اگر اس لیول کے اوپر انفارمیشن پروسیس کر سکتے ہیں تو ان کا جو پروجیکٹ کا لیول ہوگا وہ بھی یہی ہوگا یا اس سے تھوڑا سا ہائر ہوگا. اگر کسی آپ کو پتا ہے کہ بچوں کا انفارمیشن پروسیسنگ لیول جو ہے وہ یہ والا ہے تو آپ پروجیکٹ اسی کے اعتبار سے دیں گے. آپ فار ایگزامپل لائبریری کے لیے لائبریری بکس کے لیے کوئی سافٹ ویئر کا پروجیکٹ بنوانا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سافٹ ویئر بنایا جائے جس کے اندر آپ اپنی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ پلیس کر سکیں اور بچے جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکیں, یوزر فرینڈلی ہو. یو کین ناٹ گیو دیٹ پروجیکٹ ٹو دا اسٹوڈینٹس آف گریڈ لیول 6. آپ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ بھی تو کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں سو وی کین گیو دیم دس پروجیکٹ. یو ڈیفینیٹلی کین ناٹ گیو دیٹ پروجیکٹ ٹو گریڈ لیول 6 چلڈرن, بٹ یو کین گیو دس پروجیکٹ ٹو میٹریکولیشن اسٹوڈینٹس اور او لیول اسٹوڈینٹس, بیکاز ناؤ یو نو وٹ از دیئر لیول آف انفارمیشن پروسیسنگ. وہ یقیناً 6ٹھی کلاس کے بچوں سے کافی زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سائنس کے کوئی پروجیکٹس کروانے جا رہے ہیں تو سائنس کے پروجیکٹس بھی بہت سمپل ہو سکتے ہیں, مے بی دے آر ویری کمپلیکس. گریڈ لیول 1 کے لیے کیا ہو سکتا ہے سائنس کا پروجیکٹ؟ گریڈ لیول 1 کے لیے آپ بچوں کو سبزیاں اگانے کا پروجیکٹ دے سکتے ہیں. بچوں کو آپ موسمی پھول لگانے کا پروجیکٹ دے سکتے ہیں. Any horticulture project can be given to young students. آپ ان کو اسی طریقے سے آرٹ کا کوئی پروجیکٹ دے سکتے ہیں, سمپل آرٹ کا پروجیکٹ دے سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جنک مٹیریلز کو یوز کر کے ٹوائز بنانے کا پروجیکٹ دے سکتے ہیں. ایکچولی دیز چلڈرن کین ڈو دیٹ پروجیکٹ. سو پروجیکٹ کو پلان کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ یو نو the students' ability to process information. اور سیکنڈ چیز جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, سیکنڈ فیکٹر that is important in planning for group projects, it is the way in which the project will be used to extend the learning experience in any particular content area. کہ آپ کو یہ بہت کلیئر پتا ہو کہ یہ جو آپ پروجیکٹ کروانے جا رہے ہیں اس سے بچوں کی اس سبجیکٹ کے اندر یا کافی سارے جو انٹیگریٹڈ سبجیکٹس ہیں ان کے اندر ان کی لرننگ جو ہے کیسے امپروو ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ نے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو سبزیاں لگانے کا پروجیکٹ دیا ہے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ اس سے بچے جو ہیں وہ پودوں کے سٹرکچر کے متعلق سیکھیں گے. ان کو یہ پتا چلے گا سائنس کے حوالے سے کہ پودوں کو کیسے اگایا جاتا ہے, پودوں کے لیے کون کون سی کنڈیشنز امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل
پانی دینا, ان کو پراپر لائٹ کا ملنا, یہ کنڈیشنز ہیں which are important and students are going to learn about those things. اسی طریقے سے اگر ہم آرٹ کی بات کریں, آپ نے بچوں سے کہا ہے کہ وہ کوئی پروجیکٹ کریں, مے بی دے آر گوئنگ ٹو میک اسکریپ بکس, چھوٹے لیول کا پروجیکٹ ہے, تو آپ کو یہ ہو کہ بچوں کو کلرز کو یوز کرنا ہے, ڈفرینٹ میڈیمز کو یوز کرنا آئے, بچوں کو فریمز بنانے آ جائیں, بچوں کو پیسٹنگ کرنی آ جائے. سو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس پروجیکٹ سے بچے کیا کیا کچھ سیکھیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے بچوں کو کوئی کمپیوٹر کا پروجیکٹ دیا ہے تو بھی آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے کہ یہ پروجیکٹ کرنے سے بچے جو ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے کیا کیا کچھ سیکھیں گے. تو پروجیکٹ لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کہ آپ نے آلریڈی لرنڈ چیزیں ہیں آپ نے انہی کی اپلیکیشن کرنی ہے, بلکہ اس جو پروجیکٹ کرنے کے پروسیس کے اندر آپ کی نئی لرننگ بھی ہونی چاہیے. So you need to identify that learning. ہم بات کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ لرننگ ہیلپس ان ڈیولپنگ تھنکنگ اسکلس. اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ تھنکنگ اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے 2 امپورٹنٹ فیکٹرس ہیں, کہ تھنکنگ اسکلس تبھی بچوں کی ڈیولپ ہوں گی اگر ہم بچوں کی, ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ایگزسٹنگ انٹلیکچوئل ایبلٹی کیا ہے, دیٹ وڈ بی اکارڈنگ ٹو دیئر ایج, اور سیکنڈلی کہ ان کو کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس پروسیس سے وہ سیکھیں گے. سو وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیز تھنگس. تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں تھنکنگ اسکلس کو, کہ جب ہم پروجیکٹ لرننگ کروا رہے ہوں گے تو بچوں کی کون سی تھنکنگ اسکلس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. سو اسکل ڈیولپ تھرو پروجیکٹس, دے مے بی کلاسیفائڈ انڈر 3 columns, under 3 headings. These are critical thinking skills, کریٹو تھنکنگ اسکلس اینڈ سوشل اسکلس. جیسا کہ آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے, اس میں کریٹیکل تھنکنگ اسکلس کے انڈر کچھ اسکلس لکھی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ایٹریبیوٹنگ, کمپیئرنگ اینڈ کنٹراسٹنگ, کلاسیفائنگ, سیکوینسنگ, پرائیورٹائزنگ, ڈرائنگ کنکلوژنس, ڈٹرمننگ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشنشپ, analyzing for bias, analyzing for assumptions, solving analogies, evaluating decision making. All these skills are critical thinking skills. جو creative thinking skills ہیں they include brainstorming, visualizing, personifying, inventing, associating, inferring, generalizing, predicting, hypothesizing, making analogies, dealing with ambiguity and paradox, and problem solving. They are all grouped together under creative thinking skills. The last one, social skills, respecting others, working independently, managing time, cooperating, sharing, using resources effectively, making choices and decisions, they are all social skills. So we can safely say that project learning is very good as it helps to develop critical skills, thinking skills among students. Project learning helps students to develop creative thinking skills and they help students to develop social skills. لیکن ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ پروجیکٹ لرننگ کے اندر گروپ کا ہونا ضروری ہے. There could be some small individual projects, لیکن اگر آپ برین اسٹارمنگ کی بات کریں تو برین اسٹارمنگ از ڈن ود a group of people. تو social skills will not be developed if you are giving projects in isolation or on individual basis. So it is always suggested that you give projects in groups so that students can develop all these kinds of skills, thinking skills as well as social skills. Let's see what are essential components of learning projects or project learning activities. The first one is that teachers allow time for meeting with students to discuss project criteria. Project criteria کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر project criteria ہی گروپ نے نہیں بنایا, they will not be able to
keep record of their pace and performance, کہ وہ صحیح چل رہے ہیں یا ان کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے. سو ٹیچر may give time to students to make their own group criteria after giving them directions. The mini conferences should take place on person as often as possible because these students will be working independently. Email communication should be encouraged if available. یہ سب سے بڑا ایک کنسرن ہے کہ اگر آپ اسکولس کے اندر پروجیکٹس کروا رہے ہیں تو بچے جو ہیں they do not get enough time to work on a project. موسٹلی بچے یہ آفٹر اسکول ٹائم میں کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے گھر جا کے کریں گے یا انڈیپینڈنٹلی اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے, لیکن وہ ساتھ ساتھ میں ایک دوسرے کو ٹیلی فون پہ اور ای میل کے تھرو کمیونیکیٹ کریں گے کہ what have they done and what is left. تو they will actually talk to each other or they will communicate these things through some medium. تو it is always good کہ اگر آپ بچوں کو کہیں الاؤ کریں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ای میل ایڈریسز وغیرہ شیئر کریں اگر پاسبل ہے. اگر نہیں then you need to arrange time for project learning in school hours, sometime in activity periods or after school, maybe daily half an hour, for half an hour or for an hour. It depends. The third thing related to project learning is that projects provide perfect opportunities for teachers to plan mini conferences, اور اس کے لیے actually they should provide a structure for sharing of students' work. یہ جو structure ہے جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ آپ ان کو ٹائم دے سکتے ہیں کہ وہ آفٹر اسکول بیٹھیں تب کام کریں, لیکن ایٹ ٹائمس آپ یہ نہیں کر سکتے. ایون دین یو نیڈ ٹو پرووائڈ دیم سم شیئرڈ اسٹرکچر کہ جس کے اوپر بچے جو دو تین بچے جو ہیں وہ اپنا کام جو ہے اس کو شیئر کر سکیں. سو واٹ کین یو ڈو, یو کین فائنڈ ٹائم ان یور پیریڈ. آپ کا اگر 40 منٹس کی کلاس ہے تو مے بی یو ڈیڈیکیٹ 15 منٹس اور 20 منٹس فار دس شیئرڈ اسٹرکچر, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. اگر یہ مسنگ ہو جائے گا تو پروبیبلی اسٹوڈنٹس ول ناٹ بی ایبل ٹو اکمپلش دیئر ٹاسک, اکمپلش دیئر پروجیکٹس. Then classmates and students from other classrooms could be invited to view students' presentations as well as to evaluate them. جب exhibitions ہوتی ہیں تو then actually other classes are also invited to see students' work, اور اس کے اوپر فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور اس کو ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں. So it is always a good idea. The last thing related to essential components of learning projects is that carefully constructed questions, lower and higher order, could provide valuable learning opportunities for students attending the project, attending the conference. تو اس کے اندر جو آپ کے پاس questions ہوں گے لوور لیول اور ہائر لیول, وہ اگر آپ بچوں کو دے دیں گے اس سے ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا بھی آسان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروجیکٹ کے اوپر اچھے طریقے سے کام بھی کر سکیں گے اور اپنے پروجیکٹ کو پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں. It is again very important when there is an exhibition, students present their projects. اور اگر ان کو کوئی lower order اور higher order questions کا نہیں پتا, they are unable to present their projects very well. اور جو ایگزیبیشن کے اندر لوگ آتے ہیں ٹائمز they assume کہ انہوں نے یہ پروجیکٹ خود سے کیا ہی نہیں ہے. سو اٹ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کو ایک کچھ سوال دیں اور ان سوالوں کے اوپر وہ اپنے جواب سوچیں سو دیٹ دے آر ایبل ٹو present their projects also. So we have spoken about essentials of project learning. Let's talk about kinds of projects. Projects may be simply classified under 3 categories. These categories are exploratory projects, research projects, and product focused projects. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پروجیکٹس جو ہیں دے آر پروڈکٹ فوکسڈ, کہ ان کے اینڈ کے اوپر الٹیمیٹلی وی گیٹ اے پروڈکٹ, اور وہ پروڈکٹ ہوتی ہے وچ مے بی یوزڈ بائی سم پیپل, بائی ادرس. لیکن جو پروجیکٹس ہیں ایکچولی دے آر ناٹ لمیٹڈ ٹو پروڈکٹ
focused projects, they may be exploratory projects, they may be research projects. لیکن ایک بات جو ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، چاہے وہ ریسرچ پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ ایکسپلوریٹری پروجیکٹس ہوں، اینڈ کے اوپر جو انفارمیشن آئے گی دیٹ وڈ بی ہائیلی ویلیویبل، یوزفل فار دا ادر پیپل. تو یہ بات تو طے ہے کہ پروجیکٹ کے اندر جو فوکس ہوتا ہے وہ کسی چاہے وہ پروڈکٹ کے اوپر ہو اور چاہے کسی انفارمیشن کے اوپر ہو اور نالج کریشن کے اوپر ہو، دیٹ برنگس بینیفٹ ٹو ادرس. سو ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پروڈکٹ فوکسڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم ود این ایگزامپل. یہ وہی ایگزامپل ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں which we discussed in some earlier lectures. Food project learning. اگر آپ نے بچوں کو فوڈ کا ٹاپک پڑھا رہے ہیں، you may ask children to plan a food carnival. اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوں گے جو کہ آپ پلان کریں گے، آپ کے اسٹوڈنٹس اسی کے اکارڈنگلی پورا کا پورا کارنیول جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں گے. سو دیٹ از فوڈ پروجیکٹ. آپ ان کو بچوں کو دے سکتے ہیں کک بک بنانے کے لیے. دیٹ وڈ بی الٹیمیٹ پروڈکٹ وچ مے بی یوزڈ بائی ادرس. یو مے آسک دیم ٹو میک اے کک بک فار ڈائبیٹکس. اگر بچوں نے اس کے اوپر کک بک بنائیں گے، اگین دیٹ مے بی یوزڈ بائی ادر پیپل. یو مے آسک دیم ٹو پلان سائنس اور جیوگرافی اور میتھمیٹکس کلاس روم. پروجیکٹ ہوگا وہ سائنس کلاس روم ہے. اٹ مے بی یوزڈ بائی گریڈ لیول 8 چلڈرن، اٹ مے بی یوزڈ بائی گریڈ لیول 7 چلڈرن، اٹ مے بی یوزڈ بائی گریڈ لیول 6 چلڈرن. آپ بچوں سے کہیں کہ یہ ان کا پروجیکٹ ہے، سائنس کلاس روم بنانا ہے. سائنس کے ایسینشیل جو کہ 6, 7, 8 کی کتابوں کے اندر ہیں، آپ نے اس کا کانٹینٹ نکالنا ہے. مے بی یو آر گوئنگ ٹو میک سرٹن ماڈلس. آپ نے پورا کا پورا جو روم ہے اس کے اندر آپ کا یہ وہ دیواریں کور ہو جائیں کہ وہاں پہ بچہ آئے تو اگر ٹیچر نہیں بھی پڑھا رہا، جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دا والس اینڈ لوکنگ ایٹ دا سافٹ بورڈس اے چائلڈ شوڈ لرن سم تھنگ. That would be science room. Similarly, میتھمیٹکس کے اوپر آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ ہے کہ یو نیڈ ٹو میک اور ڈیکوریٹ اے میتھمیٹکس روم. اور اس میں بھی وہ میتھس روم صرف ان کی کلاس کے لیے نہیں ہو. اٹ شوڈ بی یوزفل فار ادر اسٹوڈینٹس آلسو ہو آر اسٹڈنگ ان سم ڈفرینٹ گریڈس. تو آپ اس طریقے سے میتھس کا روم بنوا سکتے ہیں، انگلش کا بنوا سکتے ہیں، جیوگرافی کا بنوا سکتے ہیں. These would be projects. You can ask students to establish a language lab in your school. بچے اس کے اوپر کام کریں and they may actually establish it. یہ تھوڑے بڑے بچوں کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے. آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اسکول کی جو لائبریری ہے، لیبارٹری ہے، اگر آپ بڑے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کمپیوٹر اسٹڈیز کے بچے ہیں، آپ ان سے سافٹ ویئرس ڈیولپ کروا سکتے ہیں. آپ بہت سارا آپ ان سے ویب سائٹس ڈیولپ کروا سکتے ہیں. آپ یہ دیز کوڈ بی دیئر پروجیکٹس. سو all these projects are known as product focused projects because the ultimate product would be used by some users. تو اس طرح کے پروجیکٹس کو ہم پروڈکٹ فوکسڈ پروجیکٹس کہتے ہیں. ایکسپلوریٹری پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ ایکسپلوریٹری پروجیکٹس کس قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہوں گے؟ ایکسپلوریٹری پروجیکٹس وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں where children explore something. ایڈونچر پروجیکٹ آپ نے سنے ہوں گے. they may last for a week or for more than 1 week. گرل گائیڈ، اسکاؤٹس، ان لوگوں کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں دے آر آل ایڈونچر پروجیکٹس. آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے وزٹس کرنے ہیں، ان کو جا کے ایکسپلور کرنا ہے. اس کے اوپر جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح سے پروجیکٹ جو پروڈکٹ فوکس پروجیکٹ کے اندر ہوتی ہے. لیکن جو ایڈونچر پروجیکٹ کی رپورٹ ہوگی دیٹ مائٹ بی ویری یوزفل فار ادرس.
تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ بچوں کو ایکسپلوریٹری پروجیکٹس کے اوپر بھیجیں یا ان کے لیے پلان کریں, ڈو آسک دیم ٹو پروڈیوس سم رپورٹس ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ. کہ بچے اگر جا رہے ہیں, اسکاؤٹنگ پہ جا رہے ہیں, گرل گائیڈ کے جا رہے ہیں, یا ویسے کسی اور ٹرپ کے اوپر جا رہے ہیں, تو دے نیڈ ٹو پروڈیوس فل فلیج رپورٹ کہ انہوں نے کیا کیا, اس میں کیا کیا پرابلم آئے, کیمپنگ کرتے ہوئے وقت میں کیا کیا پرابلم آئے, اگر جو پرابلمز آئے ان کو انہوں نے کیسے ایڈریس کیا, جب وہ جب وہ ہائکنگ کر رہے تھے تو اس کے اندر کیا کیا پرابلمز آئے, ان پرابلمز کو انہوں نے ایڈریس کیسے کیا. تو وہ جو پوری رپورٹ ہوگی دیٹ وڈ بی ہائیلی یوزفل فار دا reader. So these are called exploratory projects where actually something is explored. اینڈ کے اوپر بات کرتے ہیں ریسرچ پروجیکٹس کے اوپر. ریسرچ کیا ہے, ریسرچ پروجیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. ہم نے اپنے ایک لیکچر کے اندر ذکر کیا تھا سائنٹیفک میتھڈ کا, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ سائنٹیفک میتھڈ از یوزڈ ان ریسرچ. ریسرچ جو ہے اس کے اندر آپ you actually raise some questions. You try to answer those questions whose answer is not there. اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے, you will be able to tell the answer. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ what is the importance of balanced diet for human beings, maybe many of you know the answer. Maybe some of you do not know the answer, but you can come up with an answer after some time. آپ جا کے کوئی سائنس کی 5ویں 6ٹھی کی کتاب پڑھیں گے, آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. پھر کچھ سوال ایسا ہو سکتا ہے, میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے اسکول میں how many dust particles are there in your school. You will not be able to tell the answer of that because that is impossible. نہ تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, نہ کسی نے کبھی کاؤنٹ کیا ہے. دیٹ از امپاسبل. لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ واٹ آر دا ٹیچنگ پریفرنسز آف یور اسکول ٹیچرز, کہ آپ کے اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹیچنگ پریفرنسز کیا ہیں, یا ان کی ٹیچنگ میتھڈس کون سے ہیں وچ آر مور فریکوینٹلی یوزڈ ان یور اسکول, آپ یقیناً اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن اس کا جواب ابھی موجود نہیں ہے, آپ کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. یو کین فائنڈ آؤٹ دا آنسر آف دس کوشچن تھرو ریسرچ. تو ریسرچ جو ہے یو مے سے کہ اٹ از about knowing those realities which are not known or which are partially known. تو بچوں کو بھی ہم جو انکوائری کے پروجیکٹس دیں, ہم جو ان کو ریسرچ کے پروجیکٹس ہم ان کو دے سکتے ہیں. اٹ could be very small scale research, بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ بچوں کو ریسرچ کرنے کو کہہ سکتے ہیں. ریسرچ کی جو فائنڈنگس ہوں گی, ریسرچ کا جو آؤٹ کم ہوگا, دیٹ may be used by others. ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ریسرچ کا جو ہے, ریسرچ کس قسم کی بچوں سے کروائی جا سکتی ہے. اب ریسرچ جو ہے آپ بچوں کو کسی فینومینن کو اسٹڈی کرنے کو کہہ سکتے ہیں. مے بی یو آسک دیم ٹو میک اے ریکارڈ آف آل ایکٹیویٹیز which are done in 1 week in school assembly. بچے اس کا ریکارڈ بنائیں اور اس سے کچھ ریزلٹس, کچھ کنکلوژنس ڈرا کریں کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, وہ کیوں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد کچھ کنکلوژنس ڈرا کریں. مے بی چلڈرن کم اپ ود دا کنکلوژن کہ ہماری جو مارننگ اسمبلیز ہیں اس کے اندر سب کے سب اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ. مے بی اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جو بچے سن رہے ہوتے ہیں ان میں سے سب لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. ہم نے 100 بچوں میں سے 20 بچوں کو انٹرویو کیا, اور ان انٹرویو کے بعد ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے is very excited about morning assembly and participation in the morning assembly.
ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کنکلوژن کریں کہ مارننگ اسمبلی جو ہے یہ ایک روٹین پریکٹس ہے, اسٹوڈینٹس آر ایکچولی ناٹ انٹرسٹیڈ. مے بی یو کم اپ ود اے کنکلوژن کہ جو چھوٹے بچوں کی اسمبلی ٹائم ہوتا ہے دیٹ از ہائیلی یوزفل. چلڈرن ڈو انجوائے دیئر مارننگ اسمبلی ٹائم ایز کمپیئر ٹو اولڈر چلڈرن. تو بچوں کو آپ کوئی سی بھی انکوائری ٹاسک دے سکتے ہیں, ان کو بہت سارا ایکچولی آپ ان کو سائنٹیفک میتھڈ کی اپلیکیشن سکھا سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم سائنٹیفک میتھڈ کو پڑھتے ہیں تھیوریٹیکل لیول کے اوپر, اور جیسے جیسے ہم گرون اپ ہوتے چلے جاتے ہیں, بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, ہمارے مائنڈ سیٹس اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ وی بیکم ویری ججمنٹل. وی نیور یوز سائنٹیفک میتھڈ ٹو آنسر سمپل کوشچنز, to actually raise questions and answer questions about our cultural practices, about gender and other things. تو ہم ان چیزوں کے اوپر اس وقت تک ہمارے میں نہ ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی ہم کبھی اس کو اپنا سکتے ہیں. موسٹلی ہم نہیں اپنا پاتے. تو اگر ہم بچوں کو ہم سائنٹیفک میتھڈ پڑھتے ہیں, وی نیڈ ٹو ask students to apply scientific method to carry out certain research projects. اور definitely جب وہ research project کر رہے ہوں گے, remember critical thinking skills develop ہوں گی, جس کے اندر analyzing ہے, ڈرائنگ کنکلوژنس ہے, ایویلویٹنگ کنکلوژنس ہے, ساتھ ساتھ میں ان کی کریٹیو ایبلٹیز بھی ڈیولپ ہوں گی. اینڈ اف دے آر گوئنگ ٹو ورک ان گروپس دین دے آر گوئنگ ٹو ڈیولپ دیئر سوشل اسکلز آلسو. تو ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ there are three different kinds of projects, and being teachers we need to ensure that our students get an opportunity of carrying out all these different kinds of projects. سو آج کا جو ہمارا لیسن تھا, اگین اٹ واز بیسڈ آن کوآپریٹو لرننگ. آج کے لیسن کے اندر جو ہم نے بات کی اٹ واز آن ہاؤ اسیسنگ کوآپریٹو لرننگ. اٹ واز ریلیٹڈ ٹو آور پریویس لیکچر. پھر ہم نے بات کی کہ واٹ آر ایسینشیلز آف کوآپریٹو پلاننگ. پھر ہم نے کچھ لمیٹیشنس کے اوپر بات کی اور ہم نے ہائی لائٹ کی ایک ہی لمیٹیشن, دیٹ واز مائنڈ سیٹ. Then we spoke about project learning, and we identified different skills which are related to associated with project learning, especially cooperative project learning. And in the end we spoke about 3 kinds of project learning. I'm sure that you are going to plan projects for your students so that they learn holistically. تھینک یو ویری مچ. ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں کچھ اور ٹیچنگ میتھڈ کے اوپر بات کریں گے. ٹل دین خدا حافظ.